नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज के खुतबा जुमा में अमानत के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बात कहने, हम सबको हक़ बात सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। अमानत क्या है? अमानत किसको कहते हैं? आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर अमानत का जो मफ़हूम हमने अपनी दिलो दिमाग में बैठा रखा है वो बहुत ही छोटा सा है। वो ये कि हमने किसी को 100 रुपये अमानत के तौर पर किसी को दिया है, कर्ज दिया है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर के लिए। अब जैसे ही वक्त पूरा होता है आप वापस करते हैं, आपने हमें 100 रुपये दिए थे, ये लीजिए। अमानत का यही मतलब हम और आप समझते हैं। आइए अमानत की जो लफ्ज़ है इसकी हकीकत को अगर जानना चाहते हैं तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72, जिसको मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने तिलावत की है, अगर इसके मफ़हूम को समझ लेते हैं तो अमानत का जो मफ़हूम है वो हमारे समझ में आसानी के साथ आ जाएगा इंशाअल्लाह। आइए कुरान करीम से सूरह अहज़ाब की इस आयत करीमा से अमानत का मफ़हूम समझते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्दि, यकीनन हमने अमानत को आसमानों के ऊपर पेश किया। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्द, यकीनन हमने अमानत को आसमानों के ऊपर पेश किया, वल अर्द और ज़मीन के ऊपर पेश किया, वल जिबाल और पहाड़ों के ऊपर पेश किया। अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला आयत करीमा के अंदर अमानत का जिक्र कर रहा है। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, कि अमानत को अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर पेश किया, ज़मीन के ऊपर पेश किया, और ये ज़मीन को सुकून के साथ रहने के लिए, हरकत ना करने के लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो अल्लाह ने मेख के तौर पर बनाया है, अल्लाह ने पहाड़ों के ऊपर भी अमानत को पेश किया। फ़अबैन अन यहमिलनहा, लेकिन सब ने, आसमान ने भी, ज़मीन ने भी और पहाड़ ने भी अमानत को कबूल करने के लिए इनकार कर दिया। व मिनहा व अशफ़क़ना मिनहा, और इससे डर गए अमानत के बोझ से, अमानत के बोझ से और अमानत के अंदर जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करने से डर गए, सब्र करने से डर गए, इनकार कर दिया। कि अल्लाह, ज़मीन ने भी इनकार किया, आसमान ने भी इनकार किया, पहाड़ों ने भी इनकार किया कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि अमानत के बोझ को हम बर्दाश्त कर सकें। वहमलहल इंसान, और ऐ इंसान तू कितना नादान है कि ज़मीन की वसअत को तुमने देखा नहीं, आसमान कितना बड़ा है तुमने देखा नहीं, पहाड़ कितने बड़े बड़े तुमने देखा नहीं, और तुम एक छोटा सा अल्लाह के एक मखलूक हो। इन पैदा की हुई तमाम चीज़ों के मुकाबले में तुमने अपने औकात को देखा नहीं। और इंसान के सामने जब अल्लाह ताला ने अमानत को पेश किया तो इंसान ने कबूल कर लिया, इंसान ने अपने कंधों पर ये बोझ ले लिया, कबूल तो कर लिया, लेकिन इंसान ने अमानत के हक को अदा नहीं किया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये इंसान कितना ही बड़ा जालिम है, कितना ही बड़ा जाहिल है। मेरे भाइयों, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने अमानत का जिक्र किया है। अमानत किसको कहते हैं? अमानत से मुराद क्या है? आप कुरान करीम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह की तफसीर इब्न कसीर उठा करके पढ़िए और देखिए हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अमानत की तफसीर लिखते हैं
کئی اقوال بیان کرتے ہیں، کئی قول نقل کرتے ہیں۔ امانت کا ایک مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ امانت کا مطلب اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کرنا ہے۔ ایک قول یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے جو فرائض ہیں، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امانت کا مطلب ہے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، نماز اور روزہ ادا کرنا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول یہ بھی بیان کیا ہے کہ غسل جنابت بھی امانت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی اطاعت بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہے، نماز روزہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن غسل جنابت یہ بھی امانت ہے، اس کو بھی امانت قرار دیا ہے۔ غسل جنابت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی ناپاک ہو جائے، میاں بیوی ملے، اس کے بعد جو اس پر غسل فرض ہوتا ہے اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ یہ غسل جنابت امانت ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ ان تمام اقوال کو ملانے کے بعد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان تمام اقوال کو ملانے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے امانت کو آسمان کے اوپر پیش کیا، زمین کے اوپر پیش کیا، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، لیکن ہم نے ان زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو جو احکام ہم نے لاگو کرنا تھا لاگو کیا، ان سب نے انکار کر دیا اور انسانوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، انسانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن اے نادا انسان، تو کتنا نادان ہے، قبول تو کر لیا، اجر ثواب کو دیکھا، لالچ میں آ کر کے قبول کر لیا کہ امانت کے اگر حقوق کو ادا کرو گے تو اس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے، اور اگر اس کے حقوق ادا نہیں کرو گے، انکار کرو گے تو اس کی سزا اللہ نے جہنم رکھا ہے۔ انسان چونکہ لالچی ہے، جلد باز ہے، انسان کے اندر یہ فطری چیز ہے کہ جلدی دیکھا کہ اس میں اجر و ثواب ہے، فائدہ ہے، تو فوراً ایکسیپٹ کر لیا، لیکن امانت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم ان کنتم تعلمون۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا بیان کیا ہے کہ ہم جو مفہوم سمجھتے ہیں امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کو کچھ دیا اور وقت پر لوٹا دے، یہی امانت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مفہوم ہے، امانت کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ پوری شریعت امانت ہے، پورا اسلام اور پورا دین جو ہے، دین کے سارے جو حکام ہے یہ امانت کے اندر داخل ہے، اور اس کی تفصیل سورہ انفال کی آیت کریمہ واضح کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی حقوق کے اندر جان کر کے، جانتے بوجھتے تم خیانت نہ کرو۔ یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی حقوق میں خیانت نہ کرو۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ کلمہ شہادت کا جب ہم اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب ہم یہ پڑھتے ہیں گویا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نماز میں ہم جب پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کلمے کے اندر بھی اقرار کرتے ہیں اور عملی طور پر نماز کے اندر بھی ہم یہ اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عبادت کا مستحق تو ہی ہے، عبادت کے لائق تو ہی ہے، اور تجھی سے میں مدد چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، لیکن سالانہ جب کسی بزرگ کا عرس کا وقت آتا ہے، آپ دیکھیں ہمارے
ملک کے اندر 12 مہینے میں شاید کوئی مہینہ خالی ہوگا کہ بزرگوں کے نام پر میلہ ٹھیلا نہ لگتا ہو۔ جب عرس کا ٹائم آتا ہے مزاروں پر جا کر کے وہی مسلمان جو کلمہ شہادت کے اقرار کرتا تھا، وہی مسلمان، وہی ایمان والا جب نماز کی حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتا تھا، لیکن عرس کا ٹائم آیا، تاج الدین بابا کے پاس اس کے دربار میں پہنچا، کوئی اجمیر پہنچا، کوئی کچھوچا پہنچا، اور نہ جانے کہاں کہاں جو بابے ہیں ان کے پاس جا کر کے پہنچا، اور وہی حق جو اللہ کا تھا غیروں کو دے دیا، وہی حق جو اللہ کا تھا اوروں کو دے دیا، بزرگوں کو دے دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا جو حق ہے، ڈرنا اللہ سے اللہ کا حق ہے، محبت کرنا اللہ کا حق ہے، امید رکھنا اللہ کا حق ہے، دعا کرنا اللہ کا حق ہے۔ وہ سارے حقوق جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا ہم نے غیروں کو دے دیا۔ یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے، یہ اللہ کے حقوق کے ساتھ خیانت ہے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مکہ کے لوگ جو کام کرتے تھے، یا آج بھی جو لوگ پتھر اور مجسمے کو کھڑا کر کے جو ان کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہی شرک ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا تو ڈر تھا، اسی بات کا خدشہ تھا کہ میری امت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کب تک نہیں ہوگی؟ لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں۔ وَحَتَّى يَعْبُدَ الْأَوْثَانَ، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی پرستش نہ کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، صرف پتھر کے مجسمے کے سامنے کھڑے ہو کر کے جھکنا یا ان کے وہاں عقیدت مند بن جانا، وہی مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے، وہی شرک نہیں ہے۔ وہی کام اگر ہم اپنے بزرگوں کے قبر کے پاس جا کر کے بھی وہی کام کرتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، یہ بھی شرک ہے اور یہ اللہ کے حقوق کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی امانت کے ساتھ، اللہ کے حقوق کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ تو اللہ کا جو حق ہے اگر غیروں کا ہم دیتے ہیں تو اللہ کے حقوق کے ساتھ خیانت ہے۔ لا تخون اللہ والرسول، اور رسول کے حقوق کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ کیسی محبت کی جائے؟ ایسی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے والد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دعویٰ سب کا ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دعویٰ آج سب کا ہے۔ سال میں ایک وقت آتا ہے، ایک مہینہ آتا ہے، لوگ جھنڈیاں لے کے نکل جاتے ہیں۔ سال میں ایک وقت آتا ہے لوگ غم اور ماتم منانے لگ جاتے ہیں۔ سال میں وقت آتا ہے، سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ ہم پکے سچے مومن مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن جب وہ مہینہ گزر جاتا ہے تو یاد کرو اس مہینے کے بعد آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، جب سنت کی بات آتی ہے، جب سنت کا معاملہ آتا ہے، ہم لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، لیکن پھر ہم خود جب اپنی سنتوں کا، جب ہم خود سے سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ بھی کس کے چکر میں؟ وہ بھی کس کے چکر میں؟ کبھی کبھی ماں باپ کے چکر میں، کبھی کبھی بیوی کے چکر میں، کبھی کبھی محبوبہ کے چکر میں۔ خود ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو قتل کرتے ہیں، بلکہ کچل دیتے ہیں، قینچیوں اور بلیڈ کے ذریعے صاف کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یاد نہیں آتا کہ یہ نبی کی سنت ہے۔
سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں، آپ دیکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے کہ نہیں؟ تیسری چیز آیت کریمہ کے اندر ہے وَتَخُونُ أَمَانَاتِكُمْ، کیا ایمان والو تمہارے آپس کی جو امانتیں ہیں اس میں خیانت نہ کرو۔ وہ چھوٹا سا جو مفہوم ہم نے لیا ہے کہ ایک نے دوسرے کو رکھنے کے لیے دیا اور ہو بہو وہ چیز لوٹا دے، تو معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے امانت 3 چیزوں کا نام ہے، اور 3 چیزوں میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ خیانت نہیں کرنا ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ساتھ خیانت نہیں کرنا ہے، اور آپس کی جو حقوق العباد کے جو امانتیں ہیں اس میں بھی خیانت نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے دنیا میں کسی کے حق کو مارا ہے، کسی کی امانت کو ہم نے لوٹایا نہیں ہے، ایک وقت ایسا مقرر کیا گیا ہے کہ وہاں آپ کو دینا ہی پڑے گا، وہاں وہ حق ادا کرنا ہی پڑے گا، اور وقت ایسا ہے کہ وہاں آپ کے پاس گھر نہیں ہوگا، وہاں آپ کے پاس مال نہیں ہوگا، وہاں آپ کے پاس رشتہ دار دوست احباب نہیں ہوں گے، وہاں صرف آپ کا اعمال ہوگا اور آپ ہوں گے۔ آپ کو چاہیے اور یہ حق بنتا ہے، کسی کی امانت ہے آپ اس دنیا ہی میں اس دن کے آنے سے پہلے لوٹا دے، ورنہ وہاں آپ کے حقوق، اگر آپ سے کوئی آپ کا حقوق پاتا ہو وہ نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تودن الحقوق الی اہلھا یوم القیامہ، قیامت کے دن حقداروں کو، حق پانے والوں کو ان کا حق پورا پورا دیا جائے گا، حتی یقاد للشاۃ الجلحاء، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا کے اندر جو اذیتیں پہنچائی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت والوں کو ان کے حوالے کر دو امانتیں۔ امانت رکھنا نہیں ہے، جب تک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک آپ کو ٹائم دیا گیا ہے، اس کے بعد ہو بہو وہ چیز اس کو لوٹا دیں۔ دنیا میں نہیں لوٹاتے ہیں، قیامت کے دن آپ کو نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ امانت کا آپ کتنا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ آج ہم اس کے بعد اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ امانتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، نبی نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے آپ مکہ والوں کی یہاں صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، آپ سچ بولا کرتے تھے، آپ امانت داری کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کو امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ٹائم ایسا آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچویشن اتنی خطرناک ہے کہ گھر کے باہر دشمن ہتھیار بن لیے کھڑے ہیں آپ کا کام تمام کر دینے کے لیے۔ ادھر اللہ کا حکم ہے کہ آج رات ہی آپ کو گھر چھوڑنا ہے، گھر سے نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ہے کہ آپ میرے بستر پر سوئیں، آج ہی رات ہی کو مجھے گھر چھوڑنا ہے، گھر سے مجھے نکلنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور جاتے جاتے امانت کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ علی سے کہتے ہیں کہ علی سنو، میرے پاس مکہ کے فلاں آدمی کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں تم لوٹا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ چلے آنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، امانت میں خیانت کرنا، امانت میں ڈاکہ ڈالنا، یہ مومنوں کی شایان شان نہیں ہے، یہ مومنوں کے لائق نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کریں۔ امانت میں خیانت کرنا کس کی علامت ہے؟ امانت میں خیانت کرنا کس کی پہچان ہے؟ یہودیوں کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمِنْهُمْ من ان تأمنه بدینار لا یؤدیہ الیک، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں کو ایک دینار بھی اگر آپ امانت کے طور پر دیتے ہیں، لا یؤدیہ الیک، یہ آپ کو لوٹائیں گے نہیں، یہ آپ کو لوٹائیں گے نہیں، الا کہ آپ ان کے سر کے پاس ہی کھڑے رہیں۔
امانت میں خیانت کرنا یہودیوں کا کام ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ آیت المنافق، یا آیت المنافق کے ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت میں خیانت کرنا یہودیوں کا کام ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کرے۔ ہم سب اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے کتنی امانتوں کے ساتھ غداری کی ہے، کتنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کتنوں کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہے۔ میرے بھائیوں، خیانت کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آپ ذرا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہوا؟ جہنم۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ دونوں نے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ تو امانت میں خیانت کرنے کی یہ سزا ہے کہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب سوچئے کتنے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ہم نے خیانت کر کے رکھا ہے۔ یہ وقت ہے ابھی اس دنیا کے اندر اس کی معافی تلافی کر لی جائے، اس کی صفائی کر لی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس دن اعمال کے علاوہ ہمارے پاس اس خمیازہ کو بھرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اس لیے امانت، شریعت کے اندر امانت کی بڑی اہمیت ہے، اور امانت ان تمام، پورا جو دین ہے، پورا جو اسلام ہے، پوری جو شریعت ہے، یہ سب چیزیں امانت ہیں۔ نماز کو بھی امانت کہا گیا ہے، روزے کو بھی امانت کہا گیا ہے۔ اب امانت یہ ہے، امانت نماز میں یہ ہے کہ نماز کو نماز کے وقت پر ادا کریں، نماز جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں، جو طریقہ آپ نے بتائے ہیں، عمل کر کے دکھائے ہیں، اسی طریقے سے ادا کیے جائیں، یہ نماز کی امانت ہے۔ نماز کے ساتھ کھلواڑ یا نماز کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ آپ بے وقت نماز کو پڑھیں، آپ کا من جب چاہا آپ جب پڑھیں، اور آپ کو اپنے طریقے سے یہ من مانی پڑھیں، یہ امانت کے ساتھ خیانت ہے، یہ امانت کے ساتھ دھوکہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ اسی طرح تمام چیزوں کو لے لیجئے کہ جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، ہو بہو اسی طرح کرنا، یہ امانت کی حق ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، امانت کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو امانت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے اور باتیں رکھوں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ العالمین جو بیمار ہے اللہ تو ان کی بیماری کو دور فرمائے، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ جو رزق کے مسائل میں جھوج رہے ہیں، پریشان ہے اللہ ان کے لیے آسانی